सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूँ मुइज़्ज़ुर रहमान। आज हम नाज़रीन प्रोग्राम का आगाज़ ईरान और इज़राइल के मामले ही से करेंगे, क्योंकि जो कई दिनों से जारी कशीदगी है, पूरी दुनिया की नज़रें मरकूज़ हैं इस मामले पे। और आज सुबह भी ये कशीदगी जारी रही जब ईरान ने इज़राइल पर मिज़ाइलों की बारिश कर दी। और ईरान की तरफ से अहम वजाहत यही आई है कि यह हमला इज़राइली मिलिट्री कमांड हब को हदफ बनाकर किया गया, न कि किसी हस्पताल या सिविलियन आबादी को। ईरान की स्टेट न्यूज़ एजेंसी RNA ने साफ कहा है कि बेरशेबा में सोरोका हस्पताल के करीब वाक़या व्याम टेक्नोलॉजी पार्क में इजरायली फ़ौज का C4I कमांड और इंटेलिजेंस बेस असल हदफ था। ये बेस कोई मामूली जगह नहीं, बल्कि इजराइल के साइबर ऑपरेशंस, डिजिटल कमांड सिस्टम्स और फ़ौज के C4ISR नेटवर्क का कलीदी मरकज़ है, जहां हज़ारों फ़ौजी एहलकार काम करते हैं। IRNA जो कि ईरान की नेशनल न्यूज़ एजेंसी, उन्होंने वाज़े किया कि हस्पताल को सिर्फ शॉक वेव का सामना करना पड़ा और मिसाइल का असल हदफ बेसिकली मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर था। नाज़रीन, ये एक बहुत अहम नुक्ता है, क्योंकि इजराइल की ये पुरानी आदत है कि वह अपनी मिलिट्री तनसीबात को सिविलियन इलाकों और हस्पतालों के करीब रखता है। ये इंसानी ढाल की एक टैक्टिक है, ताकि जब भी उन पर कोई जवाबी हमला करे तो वो कह सकें कि जी हमारी सिविलियन आबादी को टारगेट किया गया है। गजा में भी इजराइल ने यही बहाना बनाया था कि हमास अस्पतालों और स्कूलों में छुपा हुआ है, और फिर उन्हें तबाह कर दिया। अब नाज़रीन, अब हमें यह देखना है कि इस खबर को इजराइल ने दुनिया के लिए कैसे पेश किया। अब वो हम आपके सामने लेके आते हैं। इजरायली वजारत खारजा ने कहा कि सोरोका हस्पताल पर डायरेक्ट हिट हुआ है। अस्पताल के तर्जुमान ने बताया कि अस्पताल को नुकसान पहुंचा और साथ ही मुख्तलिफ इलाकों में वसी पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। ये सोरोका अस्पताल खास तौर पर गजा में जख्मी होने वाले इजरायली फौजियों का इलाज करता है। इजराइल के मुताबिक दर्जनों ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों ने इजराइल को निशाना बनाया और तल अबीब और यरूशलेम में भी धमाके सुनाई दिए, और सायरन की आवाज़ों से इजरायलियों को मजीद खौफ का सामना करना पड़ा। इजरायली फौज ने कहा है कि ये जुमे से शुरू होने वाले तनाज़े के बाद सबसे बड़े धमाके थे। तल अबीब में भी एक मिसाइल रिहायशी इमारत के करीब गिरा, लेकिन उसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अब यहाँ पे नाज़रीन अहम बात यह है कि इजराइल को अपनी गजा की जारियत और जंगी जराइम का जवाब मिल रहा है। गुज़िश्ता चंद माह में इजराइल ने गजा में जो तबाही मचाई है, लाखों लोगों को बेघर और हज़ारों को शहीद कर दिया है। ईरान ने साफ कहा है कि वो सिर्फ फौजी तनसीबात को निशाना बना रहा है इजराइल की, जो कि गजा में इजरायली बर्बरियत के मुकाबले में बहुत महदूद और टारगेटेड कार्रवाई है। कनाडा में G7 समिट में लीडरान ने ईरान को इलाकाई अदम इस्तेहकाम और दहशत गर्दी का बुनियादी जरिया करार दिया। हालांकि ये जंग खुद इजराइल ने जुमे को ईरान के फौजी और न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर अचानक हमले से शुरू की थी, और ईरान में सिविलियन टारगेट्स को भी गैर ज़रूरी तौर पर और नाइंसाफ़ी करके निशाना बनाया गया। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने रजीम चेंज के खिलाफ आवाज़ उठाई और कहा कि यह अफरा तफरी का बाइस बन सकता है। यमन के हूतियों ने कहा है कि वो किसी भी अरब या मुस्लिम मुल्क की हिमायत करेंगे जो हमले का शिकार हो। उन्होंने वाज़े किया कि जैसे कि उन्होंने गजा में अपने भाइयों की हिमायत की, इसी तरह वो तेहरान में भी सेहूनी जाहरियत के खिलाफ मदद करें। तो नाज़रीन, ये एक बड़ी इवॉल्विंग सिचुएशन है। अब इसको आगे आके देखते हैं क्या होता है। लेकिन नाज़रीन, जो इस वक्त खित्ते के लिए सबसे अहम और हमारे मुल्क के हवाले से जो बहुत अहम खबर है, वो ये है कि कल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को लंच पे दावत दी गई वाइट हाउस में। और नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी है, क्योंकि अमेरिका जो है पाकिस्तान के बेसिकली नाज़रीन इलाकाई जो स्टैचर है और जो पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस है रीजनल कोऑपरेशन के हवाले से और रीजन में जो खित्ते में इस्तेहकाम के हवाले से, उसको रिकग्नाइज कर रहा है। नाज़रीन, कल डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुलाकात से कबल जो है मीडिया से बात करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं जिस आदमी से आज मिल रहा हूँ, उस शख्स ने
جنوبی ایشیا کو ایک بہت بڑی تباہی سے بچایا، اور انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے بہت ایک ذمہ دارانہ اور قائدانہ رول پلے کیا، اور صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو اس وجہ سے دعوت دی تاکہ وہ ان کا شکریہ کر سکیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ یہ بہت ذہین شخص ہیں جنہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس جنگ کو جاری نہیں رکھیں گے جو کہ نیوکلیئر وار بن سکتی تھی۔ امریکی صدر نے واضح کیا ہے کہ پاکستان اور بھارت دونوں بڑی نیوکلیئر پاورز ہیں، اور انہوں نے آج فیلڈ مارشل سے ملنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بات چیت میں ایران کا موضوع بھی آیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان ایران کو بہت اچھی طرح جانتا ہے، اور شاید باقی دنیا سے بہت بہتر، اور اس اعلامیے کے مطابق جو کہ پاک فوج کی جانب سے جاری کیا گیا، اس کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے ساتھ باہمی فائدے کی بنیاد پر تجارتی پارٹنرشپ قائم کرنے میں گہری دلچسپی ظاہر کی۔ ناظرین، یہ ملاقات 1 گھنٹے کے لیے طے تھی، لیکن 2 گھنٹے سے زائد چلی، جو اس بات چیت کی گہرائی اور خوشگوار ماحول کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ملاقات ناظرین ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی تصور کی جا رہی ہے، اور اس کا کریڈٹ بلا شبہ پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قائدانہ صلاحیتوں کو جاتا ہے۔ اور ناظرین، یہ جو ملاقات ہے یہ کیبنٹ روم میں ہوئی، اور اسے اسلام آباد میں پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی سفارتی ایک کامیابی سمجھا جا رہا ہے۔ ولسن سینٹر کے ساؤتھ ایشیا کے تجزیہ کار مائیکل کوگلمین نے اس میٹنگ کو اہم قرار دیا، خاص طور پر اس وقت جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو بیسیکلی ایڈمنسٹریشن ہے، جو امریکی انتظامیہ ہے، وہ ایران کی جنگ کے دوران اپنے آپشنز پر غور کر رہی ہے۔ مائیکل کوگلمین نے کہا کہ تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امریکی جو قیادت ہے وہ پاکستان کی ملٹری قیادت، جس کے اندر پاکستان کے آرمی چیف شامل ہیں، ان سے متعدد مواقعوں پر ملتے رہے ہیں، لیکن شاذ و نادر ہی کسی کو امریکی صدر کی جانب سے وائٹ ہاؤس میں میزبانی کی جاتی ہے۔ سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے اس میٹنگ کو 2 طرفہ تعلقات کے لیے مثبت قدم قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ 5 روزہ جنگ میں پاکستان کی فیصلہ کن فتح کے بعد بدقسمتی سے امن کی تمام کوششوں کو نقصان پہنچانے کا عمل جاری رکھے ہوئے ہے۔ ناظرین، یہ جو اتنی بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، یہ بھارت کے منہ پہ بھی ایک بہت بڑا تماچا ہے، کیونکہ اس نے اپنی پوری شدت سے کوشش کی کہ پاکستان کو ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کیا جائے، لیکن امریکہ اور پوری دنیا اس وقت بھارت کے موقف کو مسترد کرتے ہوئے پاکستان کی جانب اپنا جو ہے ہاتھ بڑھا رہی ہے کوآپریشن کا، اور یہ اگر ٹریڈ پارٹنرشپ میں بات ہوتی ہے تو یہ بہت زبردست ڈیولپمنٹ ہے، اس میں ہم آگے بھی آگاہ کریں گے۔ تو ناظرین، اس حوالے سے آپ کو مزید بھی آگاہ کرتے رہیں گے، لیکن یہاں پہ وقت ہوا جاتا ہے ایک وقفے کا، کہیں نہیں جائے گا، ہمارے ساتھ ہی رہیے، دیکھتے رہیے بول نیوز۔ ناظرین، ویلکم بیک ٹو فرنٹ پیج۔ بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے جو کہ اسرائیل اور ایران کے مابین کشیدگی، اور پھر جو سب سے بڑی خطے کے لیے اور ہمارے ملک کے لیے جو ڈیولپمنٹ تھی گزشتہ شب، جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو جو دعوت دی گئی کیبنٹ روم میں لنچ کے لیے، اور یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے خطے کے لیے اور پاکستان کے لیے، تو اس پہ ہم نے نظر ڈالی، اور اس پہ ہم آگے بھی آگاہ کرتے رہیں گے، کیونکہ اس سے بہت زیادہ ڈیولپمنٹس ایکسپیکٹ کی جا رہی ہیں، اس سے کنیکٹڈ رہیں گی آگے بھی۔ ناظرین، اب ہم رخ کرتے ہیں کینیڈا کا، اور وہاں سے ایک بہت اہم خبر آ رہی ہے، اور اوبیسلی کینیڈا بھی گزشتہ ہفتے میں ان دا نیوز رہا، کیونکہ وہاں پہ G7 سربراہی اجلاس رہا۔ اب وہاں سے یہ خبر آئی ہے کہ ہندوستان کی بین الاقوامی حدود میں دہشت گردی کی نئے انکشافات آئے ہیں۔ کینیڈین سیکیورٹی انٹیلیجنس سروس نے بدھ کو ایک رپورٹ جاری کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ہندوستان کا شمالی امریکہ میں علیحدگی پسند سکھ تحریک کے اراکین کو نشانہ بنانے کا واضح ارادہ ہے۔ یہ رپورٹ اس وقت آئی ہے جب کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی اور ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی نے G7 سمٹ میں ممالک کے درمیان تلخ تنازع کو ختم کرنے پر اتفاق کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان کے ٹرانس نیشنل دہشت گردی کا مسئلہ اب بھی موجود ہے۔ CISI کے مطابق وینکور کے قریب ہردیپ سنگھ نجر کا قتل خالصتان تحریک کے خلاف ہندوستان کی جبری کوششوں میں نمایاں اضافے کا اشارہ ہے، اور شمالی امریکہ میں افراد کو نشانہ بنانے کا واضح ارادہ رکھتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ کینیڈین انٹیلیجنس نے ہندوستان کو چین، روس اور دیگر ممالک کے ساتھ مستقل غیر ملکی مداخلت کا خطرہ قرار دیا ہے۔ ایجنسی نے کہا ہے کہ کینیڈا کو ہندوستان کی جانب سے مسلسل غیر ملکی مداخلت کے بارے میں چوکنا رہنا چاہیے، نہ صرف نسلی، مذہبی اور ثقافتی کمیونٹیز میں بلکہ کینیڈا کے سیاسی نظام میں بھی۔ ناظرین، یہ بہت اہم رپورٹ
انڈیا کا جو ایک سیاہ کردار ہے دنیا کے امن کو خراب کرنے کے لیے اور دنیا میں عدم استحکام پھیلانے کے حوالے سے، اس کو ناظرین یہ ایکسپوز کرتے ہیں۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں ہردیپ سنگھ نجر کا، جس کا قتل ہندوستان نے کروایا۔ یہ ایک کینیڈین شہری تھا اور خالستان نامی آزاد سکھ ریاست کی وکالت کرتا تھا۔ جون 2023 میں برٹش کولمبیا میں ایک سکھ مندر کی پارکنگ میں اس کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ ہندوستان نے اس قتل میں ملوث ہونے سے انکار کیا اور کہا کہ کینیڈا کو خالستان کے پرتشدد حامیوں کے خلاف زیادہ کارروائی کرنی چاہیے۔ لیکن ناظرین یہ محض ہندوستان کی جانب سے اپنے جنگی جرائم چھپانے کی کوشش ہے۔ امریکہ نے بھی ایک ہندوستانی ایجنٹ پر امریکی سرزمین پر ایک سکھ علیحدگی پسند کے خلاف ناکام سازش میں ملوث ہونے کا الزام لگایا ہے۔ یہ واضح کرتا ہے کہ ہندوستان کی ٹرانس نیشنل دہشت گردی صرف کینیڈا تک محدود نہیں ہے۔ ہندوستان اپنی سرحد پوری دنیا کے خلاف استعمال کر رہا ہے دہشت گردی کے لیے۔ G7 سمٹ کے اختتام پر تمام رہنماؤں نے ایک بیان جاری کیا جس میں سرکاری سرپرستی میں ٹرانس نیشنل اسٹیٹ ٹیررزم بشمول قتل کی مذمت کی گئی۔ تو ناظرین بھارت جو ہے وہ اس وقت پوری دنیا کے لیے ایک ناسور بنتا جا رہا ہے، چاہے وہ جنوبی ایشیا کا خطہ ہو جس میں بنگلہ دیش، پاکستان، افغانستان، ایران اور خطے کے تمام ممالک شامل ہیں۔ بھارت ان کے لیے بھی خطرہ ہے، پوری دنیا کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے، کیونکہ بھارت کی اس وقت قیادت ایک RSS کے گنڈے نریندر مودی کے ہاتھ میں ہے، جو کہ ایک ذہنی طور پر بالکل اس کا اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے اپنی گرتی سیاست کو بچانے کے لیے، اور اس جنگی جنون میں سوار ہو کے اس نے پوری دنیا کا امن اور توازن بگاڑنے کی وہ سازشیں رچ رہا ہے۔ اور اس وجہ سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ پوری دنیا یکجا ہو کے بھارت کو ایک کلیئر میسج بھیجے کہ بھارت اپنے حدود میں رہے اور دنیا کا امن اور استحکام خراب کرنے کی کسی بھی سازش سے باز رہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے۔ اب ناظرین ہم بات کرتے ہیں عالمی مارکیٹ کی۔ وہاں پہ بہت بڑی تبدیلیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں اور اس کی وجہ اوبویسلی جو مشرقی وسطی میں جاری جنگ ہے۔ گلوبل سٹاکس کم ہو رہے ہیں جبکہ ناظرین جو سرمایہ کار ہیں وہ سیف ہیون اثاثوں کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ سیف ہیون کا مطلب یہ ہے کہ جب مارکیٹ میں ڈر اور خوف ہو تو لوگ اپنا پیسہ ایسی جگہوں میں لگاتے ہیں جو محفوظ سمجھی جاتی ہے، جیسے سونا یا امریکی ڈالر۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا کو اندھیرے میں رکھا ہوا ہے۔ کیا یہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کے نیوکلیئر جو تنصیبات ہیں ان پر بمباری کرے گا یا نہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کے باہر صحافیوں سے کہا کہ میں یہ کر سکتا ہوں یا نہیں بھی کر سکتا۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے سینئر جو ان کے عہدیداران ہیں ان کو بتایا کہ انہوں نے ایران پر حملے کی منظوری دے دی ہے، لیکن فائنل آرڈر دینے سے رک گئے ہیں تاکہ دیکھ سکیں کہ تہران اپنا نیوکلیئر پروگرام چھوڑتا ہے یا نہیں۔ یورپ کے مین ناظرین جو انڈیکس نیچے کی طرف کھلنے کا اشارہ دے رہے ہیں۔ جرمنی کے ڈیکس فیوچرز ایشیا کے بعد کے گھنٹوں میں 0.3% نیچے ہیں۔ امریکی S&P فیوچر 0.1% گر گئے ہیں، اور capital.com کے سینئر فائنینشیل مارکیٹس تجزیہ کار کائل روڈا نے کہا اس حوالے سے کہ مارکیٹ شرکا پریشان اور غیر یقینی کی کیفیت میں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ قیاس آرائیاں جاری ہیں کہ امریکی مداخلت ہوگی یا نہیں، جو کہ ایک اہم ایسکلیشن ہوگی اور یہ تنازع اور بڑھے گا اور ایران کی طرف سے امریکہ کے خلاف براہ راست انتقامی کارروائی کو دعوت دے سکتی ہے۔ مارکیٹوں میں حالیہ گھبراہٹ کا زیادہ تر مرکز مشرقی وسطی سے ناظرین کروڈ آئل کے سپلائی شاکس کے گرد ہے، جو کہ ناظرین جو کروڈ آئل یعنی تیل کی اونچی قیمتوں میں نظر آ رہا ہے۔ اگر ہم تیل کی قیمتوں کی بات کی جائے تو برینٹ کروڈ $76.6 فی بیرل تک پہنچ چکا ہے، لیکن یہ اب بھی 4.5 ماہ کی بلند ترین سطح $78.50 سے دور نہیں ہے۔ ایشیائی سٹاکس کی بات کی جائے تو ان کو بھی نقصان ہوا ہے۔ تائیوان کا سٹاک بینچ مارک 1.5% نیچے ہے اور ہانگ کانگ کا ہینگ سینگ 2% نیچے چلا گیا ہے۔ سونے کی قیمت 0.1% بڑھ کر $3,372.36 فی آؤنس ہو گئی ہے، جبکہ امریکی ڈالر، یورو، آسٹریلین اور نیوزی لینڈ ڈالر میں مضبوط ہوا ہے۔ گزشتہ شب پاکستان کی مارکیٹس پہ بھی obviously اس کا اثر آیا، 1500 پوائنٹس نیچے گئی پاکستان سٹاک ایکسچینج، ایون دو اس وقت ایک اکنامک تھوڑی بہت سٹیبلٹی نظر آ رہی ہے، تو لیکن بہت زیادہ اس وقت ناظرین دنیا انسرٹنٹی میں مبتلا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک طرف یوکرین اور روس کا بھی معاملہ ہے، اور پھر یہ جو ناظرین مشرقی وسطی، جیسے آپ کو میں متعدد دفعہ بتا چکا ہوں کہ یہ سینٹر آف دا ورلڈ ہے ہر لحاظ سے۔ اگر ہم اسٹریٹ آف ہارمز کی بات کی جائے تو پوری سمجھے دنیا کی 20 سے 30% آئل سپلائی اور دنیا کی جو تجارت ہے اس کا بہت بڑا حصہ یہاں سے گزرتی ہے۔ اگر وہ بند ہو جاتا ہے تو اس کا پوری کی پوری دنیا کی سپلائی چینج کو بالکل تباہ کر دے گی، اور اس سے مہنگائی ان لیولز پہ جائے گی جن کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ ایک معاملہ ہے۔ پھر تیل کی قیمتوں کی بات کریں، معاشی اعتبار سے بھی مشرقی وسطی پوری دنیا کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ سمجھیں کہ اس وقت ناظرین دنیا کی سب سے بڑی آج ضرورت معاشی اعتبار سے یا زندگی کے اعتبار سے تیل ہے، اور اس تیل کا جو مین سینٹر ہے وہ یہ مشرقی وسطی ہے۔ ایران دنیا کی
پوری آئل سپلائی کا 4% ہے تقریباً. اگر ہم بات کریں یومیہ ایران کی تیل کی سپلائی تو 33 تقریباً 4 ملین بیرلز جو ہے وہ روزانہ ایران پروڈیوس کرتا ہے. تو یہ معاملہ اگر اس پہ سٹرائکس ہوتی ہیں یا اگر جوابی سٹرائکس ہوتی ہیں تو اس سے بہت بڑا دنیا کو نقصان ہو سکتا ہے. تو یہ دنیا کو چاہیے کہ یکجا ہو کے اس سچویشن کو کنٹرول کرے, کیونکہ ناظرین دنیا ابھی تک جو ڈیوسٹیشن ہوئی تھی کووڈ-19 کی یا پھر اس کے بعد جو روس اور یوکرین کی جنگ, یا جو ایک عمومی طور پہ اس وقت جو عالمی معیشت ہے وہ تذبذب کا شکار ہے اور ڈاؤن ہے. اس کو بچائے دنیا, نہ کہ ان کانفلکٹس کو اور بیسکلی ان کو اور زیادہ سلجھائے بجائے ان کو اور الجھانے کے بجائے. تو بہت ضروری ہے کہ اس کو سالو کیا جائے. اور جو ناظرین کل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات ہوئی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ, اس پہ پوری دنیا کی نظر ہے, کیونکہ یہ خطے کے اعتبار سے اوبویسلی ایک طرف جہاں بھارت جنگی جنون سوار ہے اور پھر پاکستان نے ان کو دھول چٹائی بنیاد المرصوص آپریشن کے ذریعے, اور پھر جو ایران میں معاملہ ہے اس کو لے کے یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے. اور جو امریکہ بار بار پاکستان کے ساتھ تجارت کی بات کرتا ہے اس کو لے کے یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے. تو ہم ان تمام حوالوں سے آپ کو مزید بھی آگاہ کرتے رہیں گے. بہت زیادہ ایوالونگ سچویشن ہے دنیا میں, لیکن آپ اپنا بہت خیال رکھیں کیونکہ ہمارے شو کا وقت اب ہوا جاتا ہے ختم. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے شو میں. ٹل دین اپنا بہت خیال رکھیں. بول کے سوشل میڈیا ہینڈلز پہ اپنا فیڈ بیک ضرور ریکارڈ کریں. مجھے معیز الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.